नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल रशीद बेग उर्फ अमीन आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल अमीन हिंद खबरें अमानत के साथ पेश करता है आपको आज के फाल्कन न्यूज़ टाइम पर खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि हमारा ये चैनल जो है ख़ास ऐसे ख़बरों को पेश करने की कोशिश करता है जो हमारे मुस्लिम माशरे को फ़ायदेमंद हों और हमारे मुस्लिम माशरे के ताल्लुक़ से हों, और इसी तरह जो आम ख़बरें मामलात जो हमारे लिए अहम रहते हैं, इस तरह के ख़बरों को लेकर हम पेश होने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अगली ख़बर मसाजिद के सिलसिले से लेकर है, जो शरपसंद लोग मसाजिद को निशाना बना रहे हैं, और जबकि हमारे मुल्क में एक हम मुसलमान नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं। इस कोविड के वबा के दरमियान इनकी हुकूमत की नाकामी और इनकी बेहैसियती के बुनियाद पर इनके नाकामियों को और ख़ामियों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद बर्पा कर देते हैं। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने अपने जारी कुर्दा एक प्रेस बयान में यूपी के बाराबंकी और मुजफ्फरनगर ज़िला में मस्जिद शहीद किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। जब लोग आवाज़ उठाने लगते हैं तो ऐसे में हुकूमत अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान बांटने के लिए कुछ ऐसी कोशिशें करती है कि जिससे कुछ नाराज़गी कम हो सके। इसी पॉलिसी के तहत हुकूमत इस वक्त अक्सरियत का ध्यान बांटने के लिए मस्जिदें शहीद करवा कर फ़िरक़ा वाराना कार्ड खेल रही है। उन्होंने कहा कि बाराबंकी राम सिन्ही घाट के मस्जिद के बाद ज़िला मुजफ्फरनगर कतोली की मस्जिद को इंतज़ामिया के ज़रिए शहीद करा दिया गया। डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी व कोरोना पर काबू पाने वगैरह की नाकामियों से हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम में एक इश्तिआल है। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल असम्बली के आम इंतखाबात को देखते हुए हुकूमत अवाम के इश्तिआल को कम करने और अक्सरियत में अपना एतमाद बहाल करने के लिए इसके पास अब कोई तरक्की का एजेंडा तो है नहीं। वो सिर्फ फ़िरक़ा वाराना बुनियाद पर पोलराइजेशन के लिए इंतज़ामिया के ज़रिए गैर आइनी तरीक़े से मस्जिदों को शहीद कराने व अक़लियतों के इस्तेहसाल की एक मुहिम शुरू कर दी है, जिसके सबब अक़लियतों व अक्सरियत के माबैन एक खाई बनाकर फ़ायदा उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि अवाम अब बेदार हो चुकी है, वो फ़िरक़ा वाराना बुनियाद पर तक़सीम होने वाली नहीं है। आज अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा तालीम की ज़रूरत है, जिसको पूरा करने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत ने अपने 4 साल के औक़ात में तरक्की के बरअक्स सिर्फ एक काम हिंदुस्तान को तक़सीम करने पर तरजीह दी है। मुल्क के आइनी नज़म के बरअक्स मुसलसल काम किया जा रहा है। हुकूमत खौफ का माहौल बनाकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब सूबा में अक़लियतों का इस्तेहसाल करके, इनके मजहबी मकाम को मुनहदम करके जज्बात को मजरूह करने का काम कर रही है।
جو قابل مذمت و غیر آئینی ہے۔ ناظرین، ہم اگلی خبر وسیم رضوی کہلانے والا ایک شیطان نما آدمی جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان ایک موضوع بحث بن گیا ہے، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ملک میں یا دنیا بھر میں ہی یہ ایک موضوع بحث ہے، جو اپنی شیطانی کاموں سے اسلام کے دشمنوں کو اشکال رہا ہے۔ قرآن کی 26 آیتوں کو نکال کر ایک نیا سا قرآن بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ درندہ نما شخص وسیم رضوی نے ایک نیا قرآن کو شائع کیا ہے۔ اتر پردیش میں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے کہا ہے کہ انہوں نے 26 آیات کو ہٹا کر ایک نیا قرآن تشکیل دیا ہے، جس نے مبینہ طور پر تشدد کو فروغ دینے اور باقی آیات کو ترتیب دیا ہے۔ رضوی نے وزیر اعظم مودی سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے تمام مدرسوں اور مسلم اداروں میں اپنے نئے قرآن کے استعمال کی اجازت دیں، اور کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم مودی سے اپیل کرتا ہوں کہ اس نئے قرآن کو ملک بھر کے مختلف مدرسوں اور مسلم تعلیمی اداروں کے تعلیمی نصاب میں شامل کریں۔ بتایا کہ قرآن مجید کا یہ نسخہ صحیح قرآن ہے اور یہ بہت جلد لوگوں کو خریدنے کے لیے مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ اس سال کے شروع میں وسیم رضوی نے قرآن مجید کی 26 آیات کو خارج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک عوامی تحریک داخل کی تھی، جس میں کہا گیا کہ وہ دہشت گردی اور جہاد کو فروغ دیتے ہیں۔ رضوی نے کہا تھا کہ مبینہ طور پر یہ آیات اسلام پسند دہشت گرد گروہوں نے غیر مومنین اور عام شہریوں پر حملوں کے جواز کے طور پر استعمال کی۔ تاہم عدالت نے 26 آیات کو ہٹانے کے لیے PIL دائر کرنے پر وسیم رضوی پر اس درخواست کو بالکل غیر سنجیدہ قرار دیا اور 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا، جو ان کے بقول دہشت گردوں کو غیر مسلموں کے خلاف حملے کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ رضوی نے اپنی درخواست میں عدالت سے قرآن کی 26 آیات کو نکالنے کے لیے ہدایت طلب کی، جو آیت 9 سورہ 5، آیت 9 سورہ 28، آیت 4 سورہ 101، آیت نمبر 9 سورہ 123، آیت 4 سورہ 56، آیت 9 سورہ 23، آیت 9 سورہ 37، آیت 5 سورہ 57، آیت 33 سورہ 61، آیت 21 سورہ 98، آیت 32 سورہ 22 اور آیت نمبر 48 سورہ 20، آیت 8 سورہ 69، آیت 66 سورہ 9، آیت 41 سورہ 27، آیت نمبر 41 سورہ 28، آیت نمبر 9 سورہ 111، آیت نمبر 9 سورہ 58، آیت 8 سورہ 56، آیت 5 سورہ 51، آیت 9 سورہ 29، آیت 5 سورہ 14، آیت نمبر 4 سورہ 99، آیت نمبر 9 سورہ 14، آیت 3 سورہ 151 اور آیت نمبر 9 سورہ 151۔ اپنی PIL کے مطابق انہوں نے کہا کہ اسلام مساوات، معافی، مساوات اور رواداری کی تصویر پر مبنی ہے، تاہم لوگ ان بنیادی باتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، کتاب مقدس کی 26 آیات کے انتہائی ترجمانی کی وجہ سے اسلام کی شناخت عسکریت پسندی، بنیاد پرستی، انتہا پسندی اور دہشت گردی سے ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا
کہ دنیا بھر میں بہت سے مسلم مدرسے ہیں جہاں چھوٹے بچوں کے کچھ ذہن میں زہر کے مانند ہیں، جو اسے ایک بنیاد پرست ذہنیت کی طرف راغب کرتی ہے، اور جوانی کے بعد ہی وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی ذہنیت اور بہت سارے نوجوان اس ذہنیت کے تحت کسی نہ کسی طرح دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اسلام کے نام پر اللہ کے غلط پیغامات کو پر کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا، تاہم قرآن مجید کی 26 آیت کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والی ایک PIL دائر کرنے کے فوراً بعد ہی وسیم رضوی کی طرف متعدد FIR اور موت کی دھمکیاں دی گئیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ قومی کمیشن برائے اقلیتوں نے وسیم رضوی سے ان کی PIL پر قرآن سے آیات کو ہٹانے کے لیے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ 20 مارچ کو سینکڑوں مسلمان قومی دارالحکومت میں جامع مسجد میں اس کے خلاف احتجاج کرنے جمع ہوئے۔ مظاہرین، جن کا تعلق شیعہ اور سنی دونوں جماعتوں سے ہے، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وسیم رضوی دونوں جماعتوں کے مابین پھیلاؤ کے لیے جان بوجھ کر کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دعا کریں گے کہ اس طرح کے شیطان نما ذہن رکھنے والے انسان جو اللہ کے اہم احکام کو بدلنے کی بات کرتا ہے، جو سب سے بڑا گناہ سمجھا گیا ہے، اس کو بضرور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، اگر وہ موت سے پہلے توبہ کر کے اپنی غلطیوں کی تلافی نہیں کر لیا تو وہ ایک بہت بڑی ناکامی کا ذریعہ آخرت کے لیے تیار ہو جائے گی، اور یہ قابل معاف دنیا میں بھی ہے نہ آخرت میں۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح کے شر پسندوں سے حفاظت کرے، اور آج تک جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، اسی طرح قیامت تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی، اسلام کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اگلی خبر ملک کے ایک اہم خبر کو لے کر ہے، جو رام دیو بابا کہلانے والا ایک رام دیو نے متنازع ریمارکس کے حوالے سے تنازعات میں چل رہے یوگ گرو رام دیو کا نیا بیان سامنے آیا ہے۔ اس بار انہوں نے اداکار عامر خان کی ویڈیو جاری کی اور انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن IMA کو چیلنج کیا ہے۔ رام دیو نے کہا کہ اگر ان میڈیکل مافیوں میں ہمت ہے تو عامر خان کے خلاف محاذ کھولیں۔ رام دیو نے ہفتے کے روز بالی ووڈ اداکار عامر خان کے ٹیلی ویژن شو ایک پرانا ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا میڈیکل مافیا میں بالی ووڈ اداکار کو ٹکر دینے کی ہمت ہے۔ دراصل ویڈیو میں عامر خان کو ڈاکٹر سمت شرما کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جو ایک جنرک دوا، عوامی دوا اور برانڈڈ دوائی کے درمیان قیمت کے فرق کو بتا رہے ہیں۔ ویڈیو میں ڈاکٹر شرما کا کہنا ہے کہ ادویات کی بنیادی قیمت بہت کم ہے، لیکن جب ہم انہیں بازار سے خریدتے ہیں تو ہم ان دواؤں پر 10 سے 50% اضافی ادائیگی کرتے ہیں، انہیں زیادہ قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے۔
ہندوستان میں 40 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے لیے دن میں 2 بار کھانا کھانے کا انتظام نہیں کر پاتے. کیا وہ زیادہ قیمت والی دوائیں خرید سکتے ہیں؟ درین اثنا عامر خان حیرت سے پوچھتے ہیں کہ کئی لوگ اس وجہ سے زیادہ قیمت کی دوائیں خریدنے میں ناکام رہتے ہیں. اس پر ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، WHO کا کہنا ہے 65% ہندوستانی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے ضروری ادویات تک باقاعدگی سے رسائی حاصل نہیں کر سکتے. بتا دیں کہ رام دیو اور ملک بھر میں ڈاکٹروں کے مابین الفاظ کی جنگ گزشتہ کچھ دنوں سے جاری ہے. ایک وائرل ویڈیو میں رام دیو کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ کووڈ-19 کے لیے ایلوپیتھک دوائیں لینے کے بعد لاکھوں افراد کی موت ہو گئی ہے. ناظرین، اگلی خبر میں تیجسوی سوریا اس نئے اور ایک نئے اسکینڈل میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ بنگلور شہر میں جگہ جگہ بی جے پی رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کی تصویریں والے بینرز لگے ہوئے ہیں، جس میں لوگوں سے ایک خاص پرائیویٹ اسپتال میں کورونا ویکسین لگوانے کی گزارش کی جا رہی ہے. اب بینرز میں کووڈ شیلڈ کی ایک خوراک کی قیمت 900 روپے بتائی جا رہی ہے. اس طرح کی تشہیر پر کئی اپوزیشن پارٹی لیڈران نے انگلی اٹھائی ہے اور اسے بحران کے وقت کو اپنے لیے موقع بنانے کی کوشش ٹھہرایا ہے. کرناٹک کے سینئر کانگریس لیڈر ڈی کے شیو کمار نے اس تعلق سے ایک ٹویٹ کیا، جس میں لکھا ہے کہ بی جے پی رکن اسمبلی روی سبرامنیم کے ذریعے ویکسین پر کمیشن لیے جانے کا الزام کافی سنگین ہے. رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا پرائیویٹ اسپتال میں پیسہ دے کر ٹیکہ کاری کرانے کی تشہیر کر رہے ہیں. اس کے خلاف FIR داخل کیا جانا چاہیے. ہائی کورٹ کو اس معاملے پر نظر رکھنی چاہیے اور اسپیکر کو چاہیے کہ وہ انہیں معطل کریں. دوسری طرف کانگریس ترجمان پون کھیڑا نے بی جے پی رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کے انکل روی سبرامنیم کے مبینہ لیک آڈیو کو لے کر حملہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک آڈیو ریکارڈنگ سامنے آیا ہے جس میں مریض کو اسپتال کا ایک اسٹاف بتا رہا ہے کہ ویکسین کی قیمت 900 روپے سے کم نہیں ہو سکتی. اگر وہ روی سبرامنیم سے رابطہ کریں تو وہ اسے 700 روپے میں منگوا سکتے ہیں. اور مزید بتاتے ہوئے پون کھیڑا نے کہا کہ عام لوگوں کے لیے سرکاری اسپتالوں میں ویکسین موجود سرے سے نہیں ہے. ایسے میں ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پرائیویٹ اسپتالوں میں یہ ویکسین کیسے مل رہی ہے. ایسے وقت میں جب لوگ ویکسین لگوانے کے لیے بے قرار ہیں، بی جے پی کے نمائندے لوگوں سے پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ تیجسوی سوریا اور بی جے پی کے 3 بار رکن اسمبلی رہ چکے روی سبرامنیم کے خلاف FIR درج کی جائے. یہ ویکسین کے بدلے کیش والا معاملہ ہے، اس لیے تیجسوی سوریا کی پارلیمنٹ کی رکنیت اور اس کے انکل روی سبرامنیم کی اسمبلی کی رکنیت رد کی جانی چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے کہ دونوں بی جے پی لیڈران کو فوری گرفتار کیا جائے. ناظرین، آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا.
انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگلے ویڈیوز میں، اور شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔